खुदावंद आपके साथ हो। जिले मुकद्दस मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ऐ खुदावंद। उसका 12वां बाब 28वीं आयत से। उस वक्त फ़कीयों में से एक ने पास आकर यीशु से पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ऐ इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तो खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फ़कीर ने उससे कहा, क्या खूब ऐ उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सुख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। रोज़ों के दौरान चौथे जुम्मे के रोज़ हम सब इकट्ठे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने रोज़ों के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज खुदावंद के हुज़ूर जिस तरह पिछले जुम्मे के रोज़ हमने यूसुफ़ की ज़िंदगी में यीशु को देखने की कोशिश की और मुख्तलिफ़ 15 किस्म के नुक्ते देखे, जिनमें से यीशु की ज़िंदगी और उसके दुखों का तज़किरा यूसुफ़ की ज़िंदगी में नज़र आता है। आज हमारे सामने जो शख्सियत रखी जाती है वो होशे नबी है। होशे नबी खुदावंद के हुज़ूर ये छोटे नबियों में से जिन्हें अंबिया सुगरा कहकर पुकारा जाता है, जो कि खुदावंद के हुज़ूर होशे, जोएल नबी, अमाउस नबी, उबैद, यूनस, मिका, नहूम, जबूक, सफनिया, हजाई, ज़करिया और मलाकी नबी हैं। ये 12 छोटे अंबिया कराम हैं। इसी तरह 4 बड़े अंबिया कराम हैं जिन्हें जिस तरह इन्हें सुगरा कहा जाता है, उन्हें अंबिया कुबरा कहकर पुकारा जाता है। बड़े नबी जिनमें हिजकियाल है, इर्मिया नबी है, इशाया नबी है और खुदा के हुज़ूर दानियाल नबी है। इन अंबिया कराम की ज़िंदगी हमारे सामने खुदावंद रखता है। ये 12 नबियों में से, जो कि छोटे नबियों में से 12 नबी हैं, इनमें से आज एक होशे नबी के कलाम से हमने खुदा के हुज़ूर तलावत सुनी है। ये 12 नबी जिनका ज़िक्र यशू बिन सरा की किताब 49वें बाब की 12वीं आयत में आता है, जिसमें इस बात का ज़िक्र किया जाता है, 12 नबियों की हड्डियों का ज़िक्र किया गया है, जो कि खुदावंद के हुज़ूर यही छोटे अंबिया कराम हैं जो 12 के 12 खुदावंद के हुज़ूर खुदा की बशारत देते हैं, मसीहा के आने का ऐलान करते हैं और बनी इसराइल कौम की रहाई का ज़िक्र करते हैं और लोगों की तब्दीली की बात करते हैं। खुदावंद के हुज़ूर पहले पहर जब खुदा के हुज़ूर कलाम मुक़द्दस कलीसिया के कवानीन के मुताबिक इसको हतमी शक्ल जो आज हमारे पास है नहीं दी गई थी, तो ये 12 किताबें जो कि 12 नबियों की किताबें थी, ये एक ही किताब के अंदर मरकूम की गई थी, जिसे दोदेखा प्रोफेतीन के नाम से पुकारा जाता था। यानी कि 12 नबियों की एक ही किताब जो थी, एक ही किताब के अंदर 12 नबियों की तालीम थी। बाद में जब कलीसिया अबरानी और यूनानी फ़रिश्त बाइबल मुक़द्दस की तैयार करती है, तो इन अंबिया कराम को छोटी अंबिया के नाम से पुकारा जाता है। और खुदावंद के हुज़ूर हम आज इन छोटे नबियों में से होशे नबी की ज़िंदगी, उसकी तालीम, उसके ख़ानदान और उसका पैगाम जो वो दुनिया को देना चाहता है और आज हमारे लिए वो क्या पैगाम लेकर आया है, इस पर हम गौर करने की कोशिश करते हैं। होशे नबी खुदावंद के हुज़ूर खुदा का कलमा उस वक्त में पाता है जो कि ख़ुद खुदावंद के हुज़ूर ये काहिनों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। खुदा इसे नबी चुनता है और ये ऊपर के हिस्से में
جنوبی اسرائیل میں جا کر اپنی خدمت کا آغاز کرتا ہے، جو کہ 8ویں صدی کے قریب ہے، جو کہ اس کا عرصہ 721 سے شروع ہوتا ہے، 750 سے شروع ہو کر 721 تک کا یہ عرصہ خداوند یسوع مسیح کے زمین پر پیدا ہونے سے پہلے قبل از مسیح کا عرصہ ہے، جس میں خداوند کے حضور یہ کلام کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اور اس کے کلام کے اندر ہم خداوند کے حضور بہت ساری ایسی باتیں سیکھتے ہیں، سننے کو ہمیں ملتی ہیں، جو کہ خداوند کے حضور اس وقت کے جو معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی برائیاں جو ہیں، جو انسانوں نے اپنے اندر قبول کر لی ہیں، ان کے خلاف یہ آواز اٹھاتا ہے۔ جو خدا کا عہد اس نے اپنی قوم کے ساتھ بانٹا ہے، اس عہد کو یہ پامال کر دیتے ہیں، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اس عہد سے برگشتگی کا یہ ذکر کرتا ہے کہ تم نے اس عہد کو بھلا دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اس کے خاص پیغام کا حصہ ہے، بے وفائی، سماجی اور ناانصافی کے جو بے وفائی اور سماجی ناانصافی جو دنیا میں پائی جاتی ہے، اس کے خلاف یہ اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ خدا نے اس کے خاندان کو خاص طور پر آج اہمیت دی ہے اور بتایا ہے۔ اس کی زندگی کا تھوڑا سا مختصر سا عرصہ جو ہے، جو خاندانی زندگی کا ہے، وہ مختلف ہے اور تھوڑا سا خطرناک بھی لگتا ہے۔ خدا اسے کہتا ہے، جا اور ایک زناکار عورت کو اپنی بیوی بنا۔ جا اور ایک زناکار عورت کو اپنی بیوی بنا، جس کا نام اردو میں جمر کہا جاتا ہے، اور بائبل مقدس میں جمر کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ اسے انگلش میں گمر کے نام سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس زناکار عورت کو اس کے لیے چنا جاتا ہے تاکہ یہ اس سے شادی کرے، اور خدا اسے اس عورت سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے 3 بچے اسے عطا کیے جاتے ہیں۔ پہلے ایک بیٹا عطا کیا جاتا ہے جس کا نام یزرییل ہے، جس کے نام کا مطلب ہے خدا تمہیں بحال کرے گا۔ اور اس کے بعد ایک بیٹی عطا کی جاتی ہے لوروہاما کے نام سے، جس کا مطلب ہے اگر تم بدلو گے نہیں تو خدا تم پر رحم نہیں کرے گا، اگر تم تبدیل نہیں ہوگے تو خدا تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد اسے تیسرا جو اولاد عطا کی جاتی ہے، وہ بیٹا عطا کیا جاتا ہے جس کا نام ہے لومی۔ لومی کا نام کا مطلب ہے اگر تم تبدیل نہیں ہوگے تو تم میرے لوگ بھی نہیں ہوگے، تم میری امت بھی نہیں ہوگے۔ سو خداوند کے حضور اس کلام کے ذریعے سے، اس کی کہانی اور اس کے خاندان کے ذریعے سے آج خدا ہم سب کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے، آج یہ کلام تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تم بھی گناہگار ہو، تم بھی اس زنا عورت کی طرح خدا سے دور ہو، تم بھی بٹکے ہوئے اور خدا سے دور ہونے کی وجہ سے تمہیں روزوں میں یہ پیغام دیا جاتا ہے خدا کی طرف لوٹ آؤ۔ اور آج کی جب تلاوت شروع گئی تو اس میں یہی تھا، خدا کی طرف واپس آ جاؤ، خدا تمہیں بلا رہا ہے، خدا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے تاکہ تم خدا کی حضوری میں آؤ اور خداوند کے حضور اس بات کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ اس کی زندگی کے مختلف پہلو جو اس کے کلام کے اندر خداوند کے حضور ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے بتایا جاتا ہے ہم سارے کے سارے گناہگار ہیں، اور خاص طور پر بنی اسرائیل قوم کو جن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے انہیں بتایا جاتا ہے تم خدا کے وفادار نہیں رہے ہو، اور جو بھی گناہ کرتا ہے وہ خدا کا وفادار نہیں رہتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ جس پر ہمیں غور کرنے کے لیے آج ہوشیہ نبی کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تم خدا کے وفادار نہیں رہے ہو۔ بنی اسرائیل قوم کس طرح خدا کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے؟ سب سے پہلے وہ غیر قوم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور سب سے بڑے بت جس کا نام بال ہے اس کی پرستش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے بت پرستی کر کے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیاست پر بھروسہ رکھتے ہیں، سیاسی وعدے کرنا، سیاسی لوگوں کی باتیں کرنا،
سیاسی لوگوں کی طرح بے وفائی کرنا، سیاسی لوگوں کی طرح گفتگو کچھ اور کرنا اور کام کچھ اور کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دولت اور غیر قوم لوگوں کے ساتھ رابطے رکھنے کے لیے خداوند کے حضور یہ خدا کے حضور بے وفائی کی طرف جانے کا، اور اس کے بعد مذہبی رسومات صرف دکھاوے کے طور پر کی جاتی ہیں۔ مذہبی رسومات میں دل کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر دکھاوے کے طور پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ان سارے عوامل کے ذریعے سے خداوند کے حضور بے وفائی کرنے کا انداز جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے روزوں میں اپنی زندگی پر غور کرنے کی کوشش کریں، ہم کس طرح سے بے وفائی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں مسیحیت کیا ہے، مسیح بپتسمہ کی اہمیت کیا ہے، خدا کے کلام کی اہمیت کیا ہے، عبادت میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اتوار کو جب عبادت کا دن آتا ہے میں کس طرح خدا سے دور بھاگتا ہوں، کس طرح میں سستی کرتا ہوں یا کس طرح کی زندگی میں گزار رہا ہوں، روزوں میں کس طرح کے میرے روزے گزر رہے ہیں، میری دعا کیسی ہے، میرے اعمال کیسے ہیں۔ خداوند کے حضور یہ سارے کے سارے عوامل ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، کہیں ہم بھی بے وفائی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی خدا سے دور تو نہیں ہیں، کہیں خدا ہمیں بھی اپنی طرف بلا رہا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ اس زناکار عورت کے ساتھ ہوشے نبی کی شادی کرنے کا مقصد کیا ہے، خدا بلاتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ جس پر آج ہمیں غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، خدا کی محبت بے انتہا ہے، خدا کی محبت میں کمی نہیں ہے۔ ہم چاہے گناہ کریں، ہم چاہے برے کام کریں، خدا ہمیں پیار کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ اسی لیے اپنا سورج سب پر چمکاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ نیچے گناہ گار ہیں یا اچھے لوگ ہیں، اپنی بارش کی رحمت سب کے لیے کرتا ہے، اپنی آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں وہ سب کے لیے جاری کرتا ہے۔ خدا اس میں کبھی اس بات کے لیے نہیں سوچتا یہ آکسیجن میں صرف اچھے لوگوں کے لیے رکھوں، یہ بارش میں صرف اچھے لوگوں کے لیے رکھوں، وہ سب کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے میری محبت اتنی ہی ہے، لیکن اگر تم بے وفا ہو گئے ہو تو تم خدا کی محبت کو جاننے کی کوشش کرو۔ خدا کی محبت میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی لیے جب یہ ہوشے نبی کی بیوی ایک بار ہوشے سے شادی کر لیتی ہے، زناکاری کی زندگی چھوڑ دیتی ہے، لیکن دوبارہ سے پھر ہوشے کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اور اس کے چھوڑے جانے کی وجہ اگر ہوشے کی کتاب آپ پڑھیں تو بار بار بتایا گیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا گیا، میں کس لیے ان کی طرف جا رہی ہوں، وہ مجھے سونا دیتے ہیں، وہ مجھے چاندی دیتے ہیں، وہ مجھے وقت پر کپڑے دیتے ہیں، وہ مجھے شربت پلاتے ہیں، وہ میری ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور میں ان کے پاس جاؤں گی۔ اور خداوند ہوشے نبی کو کہتا ہے جا اس کو دوبارہ واپس لے کر آ اور اس کو بتا یہ چیزیں انسان نہیں دیتے ہیں، خدا دیتا ہے۔ یہ ساری برکتیں جو آپ کے پاس ہیں وہ انسانوں کی دی ہوئی نہیں ہیں، وہ خدا دی ہوئی ہیں۔ اور اس لیے خدا کی محبت میں کمی نہیں آتی ہے۔ جو بھی دولت آپ کے پاس ہے، جو بھی اچھا گھر آپ کے پاس ہے، اچھی اولاد آپ کے پاس ہے، اچھی جاب آپ کے پاس ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے یہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ خدا کی برکتیں ہیں جو انسان کو مضبوطی بخشتی ہیں، اور یہ اسی کی محبت کا نشان ہے جو خداوند کے حضور ہمیں دیا جاتا ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کر سکیں۔ تیسرا نقطہ، ان حالات میں خداوند ہمیں تبدیلی کے لیے بلاتا ہے، تبدیلی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے خدا کی طرف لوٹ آؤ، خدا کی طرف رجوع کرو، بت پرستی چھوڑ دو، غیر قوموں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ اور آج 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا، بتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اشور قوم پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، گھوڑوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو، اور دولت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ خداوند کے حضور ہم کبھی کبھار اپنی دولت پر اتنا اتراتے ہیں اور کہتے ہیں واہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سب کچھ ہی ہے،
جب تک آپ کے پاس خدا نہیں ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اور اسی لیے آج خداوند بتانا چاہتا ہے تمہارا دل حقیقی طور پر میری طرف جب تک رجوع نہیں کرے گا، جب تک دلی طور پر تم تبدیل ہو کر میرے پاس نہیں آؤ گے، جب روزوں میں تم تبدیل ہو کر خدا کی باتیں نہیں سنو گے، تب تک میں تم پر رحم نہیں کروں گا. اور چوتھا نقطہ جس پر ہمیں خداوند آج توجہ دلانا چاہتا ہے وہ بتانا چاہتا ہے میں ہر روز رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. ہر روز تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. تم گناہگار ہو معافی مانگو میں رحم کروں گا. تم گناہگار ہو جیسے بھی ہو، گناہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، میں رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. روزوں کے ایام میں اسی لیے ہمیں دعوت دی جاتی ہے ہم معافی مانگیں، اعتراف کریں. اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، روزوں میں اعتراف سب کے لیے لازمی ہے. 12 سال سے بڑے جتنے بھی ہیں سب پر لازمی ہے اعتراف کرنا. اور اسی لیے خداوند کے حضور آج خداوند کہتا ہے میں تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اشعیا نبی جو ہوشے نبی کا خاص پیغام ہے وہ رحم کرنے کا ہے. اور ہوشے نبی کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت میں اعلان کیا جاتا ہے میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. اور اس کی خوبصورت مثال ہم نے پچھلے دنوں میں بھی سنی ہے. اگر تو قربانی لے کر خداوند کے گھر میں آئے اور قربان گاہ کے پاس آ کر تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو بتایا گیا اپنا قربانی خدا کے گھر کے اس کے مذبح کے سامنے چھوڑ اور جا پہلے اپنے بھائی سے میل کر، اس کے ساتھ صلح کر، پھر آ کر اپنی قربانی چڑھا. اور اسی لیے پھر کہا جاتا ہے میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں. اور خدا کے حضور سوختنی قربانیاں نہیں بلکہ خدا شناسی کو میں زیادہ چاہتا ہوں، جو کہ ہوشے کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت کے اندر یہ 2 مختلف انداز کے ساتھ میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں اور سوختنی قربانیاں نہیں بلکہ میں خدا شناسی کو چاہتا ہوں. خدا کو جاننا چاہتا ہوں، خدا سے ملنا چاہتا ہوں، خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ خداوند کے حضور اس بات کو دیکھ سکوں. خدا اپنی محبت جو ہے اور انصاف جو ہے اور ایمانداری جو ہے اس میں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. ہم کس طرح اس میں رحم کو دیکھتے ہیں. خدا کا رحم جو ہے اس کی محبت میں اور اس کے انصاف میں اور ہماری جو ایمانداری ہے اس میں ہمیں خدا کا رحم جو ہے ہمیشہ نظر آئے گا. 5واں نقطہ جس پر ہمیں غور کرنے کے لیے کہا گیا ہے اگر تم بدلو گے نہیں تو تمہارے کاموں کی تمہیں سزا دی جائے گی. اگر تم تبدیل نہیں ہوگے تو تمہیں سزا دی جائے گی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اشور نے آ کر بنی اسرائیل قوم پر چڑھائی کی، ان کی ہیکل کو برباد کر دیا، شہر کو برباد کیا، بہت سارے خاندان برباد کر دیے، لوگوں کو جلاوطن کر کے لے گئے. خداوند کے حضور اس بات کے لیے بتایا گیا ہے کہ غیر قومیں تمہیں برباد کر دیں گی. خدا کے حضور اگر تم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. 6واں نقطہ جو ہوشے نبی کی کتاب میں ہمیں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے بحال کرنے کا. خدا بحال کرتا ہے. ریسٹوریشن جو ہماری ہے، ہم جیسے بھی ہوں، جیسے مصر بیٹے کی کتاب میں پڑھتے ہیں، مصر بیٹے کی کہانی جانتے ہیں. وہ جب سور چراتا ہے، جب اپنا مال لے جا کر سارا خراب کرتا ہے، کسبیوں میں اڑاتا ہے، جب خیال آتا ہے واپس آتا ہے تو باپ اسے اسی طرح بحال کرتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے، اس کو جوتے پہناؤ، کپڑے پہناؤ، انگوٹھی پہناؤ، اختیار دو. یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے. بحالی یہ ہے. اور اسی لیے ہوشے نبی کو بتایا جاتا ہے تیری بیوی تجھے دوبارہ چھوڑ کر چلی گئی ہے، جا اسے واپس لا اور اسے اس بات کا احساس دلا تیرے گناہ کرنے کے باوجود بھی میں تجھے بحال کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے قبول کرنا چاہتا ہوں. اور خدا بتانا چاہتا ہے ہمارے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جتنے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، خدا ہر لحاظ سے ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اور اسی لیے ہم مختصر طور پر اگر خدا کے حضور
ہوشے نبی اور یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلے خدا پوری دنیا کے گناہ گاروں کو بلانے کے لیے آیا ہے اور ہوشے نبی کو چنا جاتا ہے، جا اپنی گناہ گار بیوی کو بلا، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کو معاف کرتا ہے۔ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی معافی کا درس اور ہوشے نبی کا اپنی بیوی کو بار بار معاف کرنے کا درس جو ہے خداوند کے حضور ہمیں ملتا ہے۔ خدا کے حضور نجات کی بات آتی ہے جب، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ایک بار گناہ کرنے کے بعد جب وہ دوسری بار بھی گناہ کرتی ہے تب بھی اسے واپس بلایا جاتا ہے، تب بھی خدا اسے کہتا ہے جا اسے واپس لا۔ اور یسوع مسیح جب اس دنیا میں پہلے آدم کے گناہ کے بعد، اس کے بعد جب سے انسانوں کے گناہ ہوئے ان کو دیکھنے کے بعد، اس کے بعد یسوع مسیح جب صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو ساری انسانیت کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ جو شادی کا سمبل جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جس طرح ہوشے نبی کی شادی کا ذکر کیا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو بھی دلہا کہا جاتا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے۔ اور یہ کلیسیا کے اندر کے لوگ بھی کئی بار بے وفائی کرتے ہیں، کئی بار خدا سے دور ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس دلہن کو چھوڑتا نہیں ہے، کلیسیا سے دور نہیں بھاگتا ہے، بلکہ اس کے واپس آنے کے لیے ہمیشہ خداوند انتظار کرتا ہے۔ خداوند جس طرح ہوشے نبی کو کہتا ہے کہ جا اپنی بیوی کو توبہ کی دعوت دے، تو اس کو توبہ کی دعوت دیتا ہے، یسوع مسیح بھی ہمیں توبہ کی دعوت دیتا ہے اور خدا کے حضور اعلان کرتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ توبہ کے اس لمحے کو بھی ہم ہوشے نبی کی کتاب میں دیکھ پاتے ہیں۔ خداوند کے حضور خدا کا رحم جو بہت بڑا ہے، ہوشے نبی اس بات کا اعلان کرتا ہے بار بار، میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں، میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں۔ آج انجیل مقدس کے اندر بھی یسوع مسیح ہوشے نبی کے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ میں قربانی نہیں رحم پسند کرتا ہوں، اور ہوشے نبی کے یہ الفاظ آج خداوند استعمال کر کے ہمیں مضبوطی بخشتا ہے کہ تاکہ ہم ہوشے نبی کے اس پیغام کو جان پائیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ایک فقی آ کر یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اور بتایا گیا شمع اسرائیل، سن اے اسرائیل کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے زیادہ پیار کر۔ یہ بڑا حکم ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا دوسرا اس کے ساتھ کا جڑا حکم یہ ہے اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ کس طرح خدا کی محبت ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ہم جس طرح دکھاوے کے طور پر ہوشے نبی کے دور کے لوگ بار بار دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے، دکھاوے کی رسومات ادا کرتے تھے، اور اسی لیے پھر اس نے کہا میں قربانیاں نہیں چاہتا کہ قربانی میں نے زیادہ خدا کو دیا ہے، اس نے کم دیا ہے، اس کی قربانی چھوٹی ہے، اس کی قربانی بڑی ہے، اس نے کبوتر کے بچے دیے ہیں، میں نے بیل دیا ہے، اس نے برا دیا ہے، میں نے اس سے بھی بڑا نذرانہ خدا کو دیا ہے۔ خدا نذرانوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا دل کدھر ہے۔ خدا اس کو دیکھنا چاہتا ہے ہم دکھاوے کے طور پر خدا کے سامنے نہ آئیں، بلکہ جب تک ہم اپنے بہن بھائیوں میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے تب تک ہم خدا کی محبت کا بھی تجربہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یوحنا رسول کا پہلا خط اس کے 4 باب کی 20ویں آیت، اگر کوئی کہے میں خدا سے پیار کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے نفرت کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ خدا کی محبت اسی صورت کامیاب ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے جب میں اپنے بھائی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ایک دن ایک ربی جو ہے نوجوان سے سوال کرتا ہے غصہ کیا ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے غصہ ہمارے اندر کے ایموشن ہیں جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے اندر کے جذبات ہیں جو ہمارے قابو میں نہیں رہتے ہیں۔
ربی سوال کرتا ہے جب کوئی غصے میں ہوتا ہے تو اونچی آواز سے کیوں بولتا ہے؟ تو نوجوان مختلف قسم کے جواب دیتا ہے، پر ربی اس سے سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی ہے۔ تب وہ ربی سے واپس سوال کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں غصہ کرنے والے اونچی آواز سے بولتے ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے غصہ کرنے والے اونچی آواز سے جب ایک دوسرے کے قریب بھی ہوتے ہیں تو اونچی بولتے ہیں، یہ نہیں کہ اگلے کو سنا نہیں جا رہا، اس کو سنائی دے رہا ہے لیکن پھر بھی اونچی آواز سے بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اور جب دل ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو پھر انسان اونچی آواز سے بولتے ہیں، اپنی آواز اس دل تک پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں جو دل مجھ سے بہت دور ہے وہ میری آواز نہیں سنتا ہے۔ پھر ربی سوال کرتا ہے محبت کرنے والے کیوں آہستہ بولتے ہیں؟ محبت کرنے والے کیوں آہستہ بولتے ہیں؟ ساری رات رضائی چ بہ کے بولتے رہتے نال دے نہیں پتہ لگتا، تو محبت کرنے والے کیوں آہستہ بولتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ان کے دل قریب ہوتے ہیں، ان کے دل سننے والے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر اور زیادہ محبت کا تجربہ ہو تو پھر وہ کہتا ہے جب محبت اس قدر بڑھ جاتی ہے تو پھر بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، آنکھیں ہی کافی ہوتی ہیں، پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آنکھیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کی ماما آپ کے والد کو دیکھتی ہے تو وہ سب سمجھ جاتے ہیں، شاید کبھی کبھی آپ کے والد دیکھتے ہیں تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ وہ محبت میں رہتے ہیں۔ سو خدا کے حضور آج خداوند ہم سب کو یہ بتانا چاہتا ہے ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، اور روزوں میں خدا کی محبت کا ایسا تجربہ کرنا ہے جو دکھاوے کی نہیں ہے، جو بتانے کی نہیں ہے، شاید بولنے کی بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے بتایا گیا جب تم روزہ رکھو تو کسی کو نہ بتاؤ، بتایا تمہارا روزہ پوشیدگی کا ہونا چاہیے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، دکھاوے کے روزے نہ رکھو، دکھاوے کی دعا بھی نہ کرو، دکھاوے کے اچھے کام بھی نہ کرو۔ خداوند کے حضور بتایا گیا کس طرح کی زندگی گزارنی ہے۔ ایک ٹیچر ایک دن 2 شاپرز میں بہت سارے آلو لے کر کلاس میں آ گئی، کلاس میں آلو لے کر آ گئی، بچے آلو دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئے، یہ کیا ہے؟ سو ٹیچر آ کے سوال کرتی ہے آج میں آپ کو نئے طریقے سے آپ کا ایگزام لوں گی۔ کیسے لوگی؟ اس نے کہا آپ اپنی کاپی نکالو اور جلدی جلدی سے ان لوگوں کے نام لکھو جن سے آپ نفرت کرتے ہو۔ سو کو لکھنا شروع کرتے ہیں، میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں، اس سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ کسی نے 2 لکھے، کسی نے 3 کا نام لکھا، کسی نے 5 کا لکھا۔ سو سارے بچوں نے ان کے نام لکھ لیے۔ ٹیچر نے کہا اس کو چھپا لو، مجھے نہیں دیکھنا، لیکن آپ نے صرف نمبر بتانا ہے۔ سو کسی نے 2 کہا، کسی نے 3 کہا، کسی نے 4 کہا، کسی نے 5 کہا۔ سو جتنے نام لکھے گئے ٹیچر نے کہا اتنے آلو جو ہے میں آج آپ کو دینا چاہتی ہوں، اور آپ یہ آلو ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھو گے اور ان کو اپنے بیگ سے باہر نہیں نکالو گے۔ جو بھی بچہ اپنے بیگ سے باہر نکالے گا ایک بھی آلو وہ فیل ہو جائے گا۔ اب سارے بچے آلو لے کر اپنے اپنے بیگ میں لے کر چلے گئے گھر پہ، گھر گئے اور کہا گیا تھا باہر نہیں نکالنے، گھر بھی جا کر نہیں نکالے ہیں۔ پھر 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے۔ اب آلو جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اندر سے بدبو آنا شروع ہو گئی، ان کو پھپھوندی لگ گئی، آلو خراب ہو گئے، نرم ہو گئے، اور اس کے بعد ان میں بدبو آنا شروع ہو گئی، لیکن بچے باہر نہیں نکال رہے تھے۔ اب بدبو والا بیگ اٹھاتے گھر سے لے کے اسکول آتے، اسکول کے بعد کلاس میں بدبو بری، اور اس طرح 6واں دن گزر گیا، 7واں دن بھی گزر گیا۔ 8ویں دن ٹیچر کہتی ہے آج
ان آلوؤں کو باہر نکالو اور کلاس سے باہر پھینک دو. سارے بچے جا کر سارے آلو باہر پھینک دیتے ہیں اور آ کر سکھ کا سانس لیتے ہیں. تب ٹیچر بولتی ہے کیا تمہیں میں سکھانا چاہتی تھی؟ سن لو. جب تم کسی کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت رکھتے ہو، نفرت آپ کے اندر رہتی ہے، وہ بری باتیں آپ کے اندر رہتی ہیں، کہیں اور نہیں رہتی. آپ ان کو اٹھائے پھرتے ہو، ہر دفعہ ہر طرف لے کے جاتے رہتے ہو. اس بدبو سے آپ کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس سے آپ کو غصہ آتا ہے، اس سے آپ کا بلڈ پریشر خراب ہوتا ہے، اس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوتا ہے. جب تک اس گناہ کو نکال کے پھینکو گے نہیں، اس بری بات کو اپنے اندر سے نکالو گے نہیں، جب تک گناہوں کا اقرار نہیں کرو گے، جب تک خدا سے معافی نہیں مانگو گے، جب تک تم توبہ نہیں کرو گے، تب تک تمہاری زندگی تبدیل ہوتی نظر نہیں آئے گی. سو آج خداوند ہمیں دعوت دینا چاہتا ہے، آؤ اپنے گناہوں کی گندگی کو باہر نکالیں، آؤ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، آؤ ان گناہوں کو اپنی زندگی سے، جو اپنے اندر بدبو، برے خیالات، بری باتیں، جو سب کچھ برا برا سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو اس گندگی کا پتہ ہے، آپ کو اس کی بدبو آتی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کچھ برا کیا ہے، ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. سوائیں خدا کا شکریہ ادا کریں. روزوں کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں توبہ کی، پشیمانی کی، تبدیل ہونے کی، خدا کی طرف آنے کی. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنے گناہوں کو چھوڑیں گے اور مسیح میں بڑھتے جائیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے مسیح یسوع کے نام سے.